बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 5। जी हाँ नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसके मिलने के बाद आप कहेंगे कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ठानता है और कुछ करना चाहता है तो उसका काम उसकी पहचान बन जाता है। जो लोग उनके बारे में जानते हैं उन्हें बाखूबी पहचानते हैं, उनके काम को भी बहुत ज़्यादा सराहते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, आइए मुलाकात करते हैं। हमारे शो पर मौजूद हैं मुंबई से ही रहने वाले मुश्ताक अली लाडीवाला। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बेहतरीन सवालात भेजा था और आज आपको एक मौका मिला है और आपने वक्त निकाला, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अगर आप मेरी खुशी के बारे में आप पूछ रहे हो तो अगर आपके पास खुशी का तोलने का कोई मशीन है तो मैं खुशी तोल के बता सकता हूँ आपको कि मैं कितना खुश हूँ। जी। हर फील्ड में इंसान मौके की तलाश में होता है और हर इंसान को मौका मिलता नहीं है। बेशक। जो नसीबदार को जो मौका मिलता है वो मौका मिलने के बाद वो कितना खुश होता है वो सामने वाला नहीं समझ सकता है। जी। सामने वाला कुछ हद तक तब समझ सकता है कि जब वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश होता है और वो खुशी उछलकर उसके आंख से आती है। बेशक। उसके आंख से बाहर आती है, जिसको हम कहते हैं खुशी का आंसू। तो ये खुशी हम महसूस कर सकते हैं जैसा कि आपने बताया और आपने बेहतरीन सवालात भेजे थे। नाज़रीन, जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे अपना तो हमने आपके सामने बताया था, कहा था कि आज एक ऐसी हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इस उम्र में जनाब इतना बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं, एक ऐसा काम अंजाम दे रहे हैं। इंसान कभी कभी बेहतरीन काम शुरू तो करता है लेकिन 1-2 साल तक करता है, लेकिन वो काम क्या है हम खुद उनकी ही ज़बान से सुनना चाहेंगे। एक ऐसा काम आप अंजाम दे रहे हैं जो इंसान अपने दिल में ख्वाहिश रखता है, तमन्ना रखता है, आरज़ू रखता है कि वो ज़ियारत के लिए जाए। आप इसी के लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं कि आप जो है लोगों को ज़ियारत पर भेजते हैं। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, कुछ बताना चाहेंगे आप? 2004 जी। जिसमें मुझे डायबिटिक की वजह से मुझे फूड प्रॉब्लम हो गया जी। तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और बाद में मुझे अपने जो पेशा था मेरा उनसे वहाँ मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ा। जी। अभी 1 साल 1.25 साल तक मैं घर में था, अकेला अकेला क्या करूँ दिमाग तो चल रहा था। अल्लाह ने तौफीक दी कि मुझे कुछ करना है, अभी चलो ठीक है। तो एक ख्याल दिल में आया कि मेरे घर में एक औरत आती थी, तो मुझे उससे देखकर मुझे ऐसा लगा कि भाई हम तो अल्लाह का शुक्र है, चलो ज़ियारत जाकर आए, हज पे जाकर आए, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे कि जो जाने को तैयार है लेकिन माली हालत अच्छी नहीं है। जी। तो अल्लाह ने ये तौफीक दी मुझे। मैंने पहले तो अपने रिश्तेदारों से बात की, बाद में अपनी कम्युनिटी के लिए बात की कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ लोगों को ज़ियारत पर भेजने के लिए, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। बेशक। तो मैंने लोगों के घर जा जाकर रद्दी पेपर जमा करना शुरू किया। न्यूज़पेपर पस्ती जैसे कहते हैं, लोगों के घर घर जाकर मैं खुद पर्सनल में जा के मैं कलेक्ट करता था। उससे बेचकर जो पैसे आते थे उस पैसे से मैं ऐसे लोगों को ज़ियारत पे भेजता था कि जिसकी माली हालत अच्छी न होने की वजह से वो खुद अपने पैसे से नहीं जा सकते थे। तो क्या न्यूज़पेपर से इतना कलेक्शन आ जाता था, पैसा आ जाता था कि किसी को आप ज़ियारत पर भेज सकें? ये एक अहम सवाल है। जैसा नाज़रीन हमने कहा था कि हम एक सवाल करने वाले हैं, बताइए। देखो, ये काम जो मैंने किया ना, मैं नहीं समझता कि मैं कर रहा हूँ ये काम। जी। ये काम मुझे अल्लाह सुब्हानो तआला ने अता किया है, जिसका मैं दिलो जान से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जब मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह सुब्हानो तआला किसी को काम अता करता है तो छोड़ नहीं देता है कि मैंने तुमको ये काम दिया, अभी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानो तआला जब भी किसी को काम अता करता है तो वो मदद भी वही करता है। जी। तो ये काम उसी ने अता किया, उसी की मदद से ये काम हो रहा है। मेरी कोई हस्ती नहीं, मैं तो एकदम गुनहगार आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कलेक्शन आ जाता है कि आप लोगों को ज़ियारत भेजते हैं। शुरू में तो मैंने पेपर से किया जी। तो 1-2 मेरे रिश्तेदार ने मुझसे कहा भी कि पेपर में क्या मिलेगा आपको, कितना 1 साल। हाँ, इतना कलेक्शन थोड़ी होगा, 1 साल में एक आदमी जाएगा ईरान। बोला एक आदमी भी अगर गया, मेरा अल्लाह सुब्हानो तआला चलो राजी है, खुश है, मेरा इमाम राजी है, तो मुझे उससे ज़्यादा क्या चाहिए। भले साल में एक आदमी जाएगा जी, लेकिन जब अल्लाह की मदद पहुँची है तो 3 महीने में एक का पैसा जमा हो गया मुझे। 3 महीने में 3 महीने में एक का पैसा जमा हो गया। फिर हमने सोचा कि अभी किसको भेजें।
جی تو جن جن لوگوں نے پیپر مجھے رद्दी پیپر دیے تھے میں نے انہیں سے کہا کہ آپ کسی کا نام دینا چاہتے ہو تو دو. تو کچھ 36 نام آئے تھے اور ہم نے باندرا مسجد کے اندر قرے کے ذریعے ہم نے نام نکالا. جی تو اور لوگوں کو بھی پتہ چلنے لگا اور لوگوں بھی رद्दी پیپر مجھے دینے لگے. تو کچھ سال تک تو تھوڑا اور زیادہ ہماری تھوڑی کام میں اسپیڈ بڑھی. پھر بعد میں اللہ نے پھر سے توفیق دی کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پیپر آتے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ کہے کہ ہم سرونٹ کو دے دیتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے گھر میں استعمال ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی جگہ دور رہتے کہ جہاں سے ہمارے لیے مشکل ہے پیپر جمع کرنا. تو اللہ نے توفیق دی. پھر سے ایک دماغ میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ منتھلی کنٹریبیوشن ہم شروع کریں. تو اس میں ہم نے منتھلی کنٹریبیوشن شروع کی کہ جس میں کم سے کم جس کو دینا ہو, کسی کو زبردستی نہیں ہے, کوئی زور زبردستی نہیں, کوئی کسی طریقے کا میں کسی کو سامنے منہ سے منہ بات نہیں کرتا ہوں. جی جو بھی کسی کو میرا میسج جاتا ہے اگر اس کو دینا ہے تو وہ سامنے سے مجھے رسپانس کرتا ہے. میں سب میسج کے تھرو ہی کام کرتا ہوں. یہ کسی کو سامنے فیس ٹو فیس کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے یہ منتھلی اسکیم شروع کیا مجھے 100 روپیہ دو ہر مہینے. کسی طریقے کا ڈسٹربینس نہیں رہے. ہاں اگر کسی کو پیسہ کچھ نہیں دینا ہوتا, کنٹریبیوشن نہیں دینا ہوتا تو بعد میں سامنے سلام بلام نہیں کرتے. جی جی ہاں سمجھے نا. ایک بار ایسا ہو سامنے میں کسی کے پاس آپ کے پاس پیسے مانگنے ہوں آپ نہیں دیو تو دوسرے ٹائم آپ مجھ سے دور رہیں گے. ہاں تھوڑا سا انسان سلام دعا بھی نہیں ہوگی ایسا کر کے. تو میں کسی کو سامنے بات نہیں کرتا ہوں. جو بھی بات ہوتی ہے وہ میرے موبائل سے واٹس ایپ کے ذریعے موبائل کے ذریعے آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. یہ میں جس کو بھیجتا ہوں میں سب کو بولتا ہوں پہلے مجھے ایک پاسپورٹ کی کاپی دے دو اور ایک فوٹو دے دو, پھر میں اپنی فائل میں ڈال دیتا ہوں. اس میں صرف زیارت کے لیے لوگوں کو بھیجا ہے یا حج اور عمرہ کے لیے بھی لوگوں کو بھیجا ہے؟ نہیں 2 لوگوں کو حج پہ بھی بھیجا ہوں, عمرہ پہ بھی 2-3 جن گئے. لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو جانے کی کسی کو بات کرو ہم کو کربلا جانا ہے پہلے وہ بات کرتے ہیں. جی جی الحمدللہ. جی تو ناظرین جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسی ہستی سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس عمر میں اس طریقے سے محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے کام کرنا, اور جیسا کہ آپ کی صحت اگر میں بتانا چاہوں لوگوں کو تو طبیعت جو ہے الحمدللہ بہت بہتر رہتی ہے, لیکن 2004 کے بعد سے تھوڑا سا اتار چڑھاؤ زندگی میں رہتا ہے سب کی طرح, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہمت کبھی نہیں ہاری. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک میری حیاتی ہے مجھے یہ کام کرنا ہے. یہ کام مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عطا کیا ہے تو ان کو حق ہے, تو جب بھی مجھ سے وہ کام واپس لینا چاہے لے سکتے. تو میں نے ایک جن سے ایک بار میرے ایک پروگرام میں نے کہا تھا بھی کہ میں نے کبھی کوئی بچہ آپ کو غریب بچہ ملے آپ اس کو ریسٹورینٹ میں لے جاؤ, اس کو بول اس کو سامنے بٹھاؤ تم یہ بازو بیٹھو, اس کو بولا تیرے کو کیا کھانا ہے, وہ بولے گا میرے کو بریانی کھانی ہے. کبھی صبح میں ناشتے میں بولے میرے کو آملیٹ کھانا ہے. تو وہ کبھی بریانی کھاتے کھاتے ہمارے سامنے دیکھتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہے, وہ دعا نہیں دے سکتا ہے, لیکن اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے نا وہ دعا سے کم نہیں ہے. بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور یقیناً ناظرین نے بھی آپ کی باتوں کو سنا ہے, غور کیا ہے, اور اس طریقے کا کام جو سوال ہم نے کیا تھا جناب سے اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ دیکھیے آج بھی ہماری زندگی میں ہمارے سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بہترین طریقے سے کام کریں. ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے بتائی ہے کہ کسی بچے کو اگر ہم لے جا کر ناشتہ بھی کراتے ہیں یقیناً اسے دعا دینے کا سلیقہ تو نہیں پتہ, لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے آپ کو بہت خوشی ملے گی. چھوٹے چھوٹے کام کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج امید کرتا ہوں کہ جس امید کے ساتھ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اس پر ہم کھرے اتریں گے. تو کیا آپ تیار ہیں اپنے سوالات پوچھنے کے لیے؟ انشاءاللہ بسم اللہ. چلیے بہت بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب مشتاق علی لاری والا آ چکے ہیں, بہترین سوال کے ساتھ بہترین کام بھی سماج میں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ان کے لیے آپ دعا کریں. آئیے اب ہم ملاقات کرتے ہیں عالی جناب مولانا ذکی حسن صاحب سے. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آغا کہ آپ ایک موقع میں آئے ہیں. آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ سیزن 5 چل رہا ہے اور آپ کئی بار آ چکے ہیں پروگرام میں ایک موقع میں, پر شاید سیزن 5 میں دوسری بار آ رہے ہیں. جی بہت خوشی کا موقع ہے اور یہ آپ کا بڑا پسندیدہ اور مفید پروگرام ہے. جی پروردگار آپ کو مزید توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی پروگرام ایک موقع میں کوئی آتا ہے تو بہترین سوال جس کے ہوتے ہیں ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس بار الحمدللہ ممبئی کے ہی رہنے والے آپ ہمیشہ بہترین سوال کو سلیکٹ کرتے ہیں. آپ کی بہترین انسان کو بھی آپ نے سلیکٹ کیا. جی جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم نے انٹرو میں کہا ہے کہ ایک ایسی ہستی
جو ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ ان کے کام کو بہت زیادہ سراہتے ہیں. تو جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی چاہوں گا کہ آپ بتائیں. میں ابھی سن رہا تھا انٹروڈکشن کے دوران، البتہ بہترین انسان سے مراد یہ ہے کہ جتنے آنے والے سبھی اچھے ہیں جی بے شک، لیکن خدمتوں کے اعتبار سے ایک منفرد شخصیت اس شہر ممبئی کے لیے کہ جنہوں نے بہتوں کو اپنی محنت کی بنا پر وہ موقع عطا کیا ہے کہ جس موقع کی تمنا ہر انسان بچپن سے کرتا ہے. بے شک، جی. پہلی بات اگر کسی سے پوچھی جائے کہ کہاں جانا ہے، کربلا جانا ہے، تو یہ بہت بڑا، اچھا اس بڑے اماؤنٹ کو مہیا کرنا ایک چھوٹے سے کام کے ذریعے سے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سب کے لیے ایک حوصلہ بڑھانے والی بات ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس پروگرام میں آپ کو شامل کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے وہ بیان لیا تاکہ اب لوگوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو. مقصد بھی یہی تھا بتانا کہ لوگ سمجھیں کہ ہم کبھی کبھی بڑے کام کے لیے جب بڑا قدم اٹھانے چلیں تو چھوٹے موٹے کاموں کے ذریعے بھی اس اصل مقصد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. جی ماذا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی زندگی ہم نے دیکھا ہے اور جس طریقے سے یہ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی اور کام ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یقیناً پروردگار ہم سب کو یہ توفیق اور یہ جذبہ عطا فرمائے. جی آپ کی اجازت ہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب مشتاق علی لادی والا کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے عالی جناب مولانا ذکی حسن صاحب. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں کس طریقے کا وہ سوال رکھنے جا رہے ہیں اور اس کے کیا جواب ہوں گے. ہم ملاقات کریں گے آپ تمام ناظرین سے ایک بار پھر سے، لیکن سوال و جواب کے سلسلے کے بعد. مولانا، آج میں کچھ موضوع پہ چرچا کرنے چاہتا ہوں جس میں کچھ سوال جواب بھی آئیں گے، تو آپ کی اجازت تو میں بسم اللہ کروں. بسم اللہ شروع فرمائیں. تو سب سے پہلا جو میرا موضوع ہے وہ نماز پہ ہے. تو اس میں کچھ سوال بھی آئیں گے، کچھ ہمارے بیچ میں کچھ بات چیت بھی ہوگی. جی تو میں نے دیکھا ہے توضیح المسائل میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اگر نماز رد ہو گئی تو ساری عبادتیں رد ہو جائے گی. کیا یہ صرف محاورہ ہے یا پھر حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 100% بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ روایتوں میں یہ جملہ وارد ہوا ہے کہ فرمائے کہ الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، کہ دین کا ستون یہ نماز ہے، اگر یہ ٹھکرا دی گئی تو سارے عمل ٹھکرا دیے جائیں گے، اور اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. تو یہ بالکل صحیح ہے جو ہمارے وہاں کتابوں میں توضیح المسائل وغیرہ میں لکھا گیا ہے. تو اگر یہاں سے میں شروع کروں کہ اگر کسی کا وضو غلط ہے تو اس کی نماز بھی غلط ہو جائے گی. طہارت کے بغیر نماز نہیں برابر ہے. تو کوئی شخص اگر غلط وضو یا غلط نماز کے ساتھ حج ادا کر رہا ہے یعنی اس کی پوری حج برباد ہو جائے گی. بالکل بالکل یقیناً اس کا طواف نامکمل، اس کی نماز نامکمل، حتیٰ یہ کہ طواف نساء وہ صحیح طور پہ بغیر طہارت کے کر رہا ہے تو نہیں طواف نساء ہے، نماز بھی نہیں ہے. اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کا حج نہیں صحیح ہوا، اس کی واپس آنے کے بعد فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہو جائے گی، وہ طواف النساء کی وجہ سے، طواف نساء کے صحیح نہ ہونے کی بنا پر. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار اپنا وضو نماز چیک کروا لینا چاہیے؟ میں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں، ایک بار نہیں، بار بار. اچھا کیوں؟ میں اس کی وجہ ایک ہے، چونکہ جب کوئی چیز بالکل انسان کی ہیبٹ بن جائے، ہیبیچول ہو جائے، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز میں مسٹیک ہوئی اور پھر وہ چلتی رہی، متوجہ ہی نہیں ہوتا انسان. تو کیا اچھی چیز ہے کہ ہمارا کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر، ٹریننگ کیمپ ہو کہ جس میں وضو سکھایا جائے، جس میں نماز سکھا دی جائے، جس میں قرآن پڑھنے کا طریقہ بتا دیا جائے. چونکہ یہ ساری چیزیں عبادتوں کا حصہ ہیں. وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو بقیہ عبادتیں نہیں ہیں، قرآن کی صحیح تلاوت نہیں ہے تو نماز نہیں ہو پائے گی. تو یہ ساری چیزیں اگر ٹریننگ کے ذریعے سے سارے عوام کو سکھانے کی بھی کوشش ہو اور
عوام بھی اس کو اہمیت دے کر سال میں 2 سال میں 3 سال میں ایک بار بیٹھیں اور اپنی نماز کو دوبارہ غور کر لیں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ روایتوں میں وارد ہوا کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ایسے بوڑھے صحابی سے جو ایک روایت میں ہے 60 ایئرس کا یا 80 ایئرس کا تھا، اس سے یہ بات پوچھی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اس نے کہا جو طریقہ جانتا ہوں. مولا نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی عمر تک پہنچ جانے والا انسان بھی نماز میں غلطی کرتا ہے، لہٰذا اس عمر میں ہونے کے باوجود نماز سیکھنی چاہیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس دنیا میں اہل بیت اطہار کے علاوہ کون پرفیکٹ ہے؟ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کو اچھائی، نیکی، کمال کی طرف لے جانے کے لیے مسلسل مصروف رہے اور اپنے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے اس ٹریننگ کیمپ میں شرکت کرے. سب کی قیامت میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحیح ہے جی بالکل. اور نماز رد ہو گئی تو وہاں بھی ساری عبادتیں رد ہو جائے گی. جی میں نے ابھی روایت عرض کی آپ کی. ابھی ہمارے چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ جو شخص نماز کو ہلکی سمجھتا ہے قیامت میں اس کی شفاعت ہم نہیں کریں گے. یقیناً یہ بھی روایتوں میں وارد ہوا ہے. تو جب میں کبھی کسی کو غلط نماز پڑھتے دیکھتا ہوں، غلط وضو کرتے دیکھتا ہوں، اور اسے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ نماز سیکھو، میں سکھانے کو تیار ہوں، وضو آپ سیکھو، میں سکھانے کو تیار ہوں، اگر وہ نہیں سیکھنا چاہتا ہے تو میں یہ سمجھوں کہ وہ نماز کو ہلکی سمجھ رہا ہے. بالکل بالکل. اگر کوئی انسان اپنی نماز کی اصلاح غلطیوں کے باوجود کرنے پر تیار نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے. اور ہمارے 8ویں امام کے بھی آخری الفاظ یہی تھے. جی جی آپ نے بھی یہی فرمایا کہ نماز کا خیال رکھو. اچھا، میرا جو دوسرا موضوع ہے مولانا وہ خمس کے اوپر ہے. جی جی. میں آپ سے کچھ بات پوچھوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ لطیفہ سمجھو جو کچھ بھی سمجھو کہ باپ نے اپنے بیٹے کو 1000 روپیہ دیا. جی. بچے کو اسکول میں چھٹی یا کالج میں چھٹی ملی، باپ نے بیٹے کو 1000 روپیہ دیا کہ جا بیٹا یہ 1000 روپیہ لے، مزہ کر، پوری چھٹی مزہ کر، لیکن کہیں غلط حرام کام میں خرچ نہیں کرنا. 1 مہینہ گزر جانے کے بعد باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا پیسہ خرچ کر دیا؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ڈیڈی میں نے خرچ کر دیا، کہیں غلط جگہ پہ خرچ نہیں کیا ہے. باپ نے کہا کہ بیٹا کتنے پیسے بچے تیرے پاس ابھی؟ تو بولے میرے پاس 100 روپے بچے ہیں. تو بولے 100 روپے میں سے میرے کو خالی تو 20 روپے دے دے. ابھی وہ 20 روپے دینے کو تیار نہیں ہے. باپ نے 1000 روپیہ دیا تھا لیکن وہ 20 روپے دینے کا. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل یہی اگزامپل مرحوم شیخ کلینی علیہ الرحمت والرضوان نے اصول کافی میں جہاں پر خمس کی بحث اسٹارٹ کی ہے، بالکل ابتدا میں یہی اگزامپل دیا ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا اور ریٹرن بندوں سے سب نہیں مانگا ہے. جو خرچ کر دیا اس کو مائنس کر کے جو بچ گیا ہے اس میں سے بھی 20% پروردگار نے مانگا. تو اب اس کے معنی ہے کہ ہم کو اس 20% کو اللہ کی راہ میں، اچھا وہ 20% بھی کہیں نہ کہیں گھوم کر ہم تک واپس آتا ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو رفاہی کام ہوتے ہیں جس میں مثال کے طور کے اوپر بچوں کی ایجوکیشن کا انتظام، یا مثال کے طور کے اوپر بیوہ کا انتظام، یا یتیموں کا خیال کیا جانا، ایک بچہ اسی خمس کے ذریعے سے ایجوکیشن لے کے کل ایک اچھا ڈاکٹر بنا. اس ڈاکٹر سے فائدہ کون لے گا؟ وہی انسان جس نے کل خمس دیا تھا. تو وہ پیسہ جو خمس کی شکل میں دیا گیا وہ کہیں نہ کہیں واپس اسی انسان کو ملتا ہے فائدے کی شکل میں جو خمس دے رہا ہے. کہیں نہ کہیں یہ پوری دنیا ایک سرکل ہے. بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ پروردگار نے ہم سے 100 روپیز پورے ریٹرن مانگے ہیں، یا اس 100 میں بھی پورے 900 روپے انہوں نے مزہ کی. جی جی. 100 روپے میں سے 20 روپے دینے کو تیار. 20 روپے، یعنی گویا پروردگار اس کو 980 روپے دے رہا ہے، 20 روپیز لے رہا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے پروردگار کا شکر کہ وہ چاہتا تو سب مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے جو خرچ کر دیا اس کو چھوڑ کر جو بچ گیا اس کا 20% مانگا ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جس پیسے پر خمس نہیں نکالا گیا ہو اس پیسے سے حج کے لیے جانا، زیارت پہ لیے جانا، چیریٹی کرنا وغیرہ وغیرہ، کیا یہ سب عبادت قبول ہے؟
آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی نے بھی اس بات کی طرف اپنی توضیح المسائل میں لکھا ہے اشارہ کرتے ہوئے کہ جس مال پر خمس نہ نکلا ہو اس مال سے خریدی گئی قمیص یا خریدے گئے ڈریس پر نماز کا وہی حکم ہے جو غصبی نماز کا حکم ہے۔ جس طرح سے میں کسی اور کی زمین پہ بغیر اجازت نماز پڑھوں تو نماز تب تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے، اور اگر اجازت نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کا خمس واجب ہے، نہیں نکالا اور شرط لے کے آیا اور اس پر نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ اگلا موضوع تیسرا موضوع ہے یتیم۔ کیا یتیم صرف وہی ہے کہ جو بچوں کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، یا ان کے علاوہ کوئی اور وجہ سے بھی ہم کہیں کہ اس وجہ سے یہ بچے یتیم ہے؟ تین طرح کے یتیم کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ ایک تو وہ بچہ کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ بچہ کہ جس کو سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ نے اپنی ایک حدیث میں شعر کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم من مات والدہ بل انما الیتیم انما الیتیم یتیم العلم والادب۔ سیکنڈ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس نالج نہیں ہے، یہ سیکنڈ۔ اور تیسری طرح کا یتیم وہ ہے، آرفن وہ ہے کہ جس کے پاس یہ امکان نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام تک خود کو پہنچا سکے۔ روایتوں میں ان افراد کو بھی جو غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں یتیم نام دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ ایک وہ بچہ جس کے سر پر اس کا باپ نہیں ہے، کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کا خیال رکھے۔ ایک وہ بچہ کہ جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اس کے لیے نالج کا انتظام کرے، یہ یتیم کی کفالت ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے اہم یتیم وہ ہے کہ جس کے لیے اپنے امام تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ان کی کفالت کرنا ذمہ داری اللہ نے دی ہے علماء کو، اور اس بنا پر ان افراد کی بہت اہمیت ہے جو ان یتیموں کو جو غیبت کے دور میں زندگی گزاریں ان کی کفالت کریں۔ اور ہم سب کو بھی پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اس طرح کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اب جو اس میں کچھ ایج کنڈیشن ہوتی ہے، جن کے والدین انتقال کر گئے تو بچے کے کچھ ایج، جس وقت تک بچہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائے اس وقت تک ذمہ داری ہے بقیہ لوگوں کی کہ اس یتیم کا خیال رکھیں۔ اس میں لڑکی کے لیے یا لڑکے ظاہر ہے کہ پیروں پہ کھڑے ہو جانے سے مراد یہی ہے کہ اگر بچی ہے مثال کے طور پر تو وہ شادی تک اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے۔ لیکن اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ جب تک اپنی جاب میں نہ آ جائے، جب تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنا آذوقہ خود فراہم نہ کر سکے، اس وقت تک ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں یا پھر ایسے لوگوں کے انجام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو یتیم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو لوگ یتیم کی پرورش میں کوئی کمی نہیں رکھتے؟ سب سے سخت لہجہ جو پروردگار نے اختیار فرمایا ہے وہ انہی یتیموں کے مال کھا جانے والوں کے لیے استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ بڑا شدید لہجہ ہے اللہ کا کہ یہ مال یتیم کا کھا رہی ہیں، یعنی انسان کی جرأت اور انسان کی شرم کا حال یہ ہے کہ وہ ان یتیموں کے منہ سے لقمے چھین رہے ہیں کہ جو خود اس لقمے کے لیے نہ جانے کتنے محتاج ہیں۔ لہٰذا پروردگار کا غضب، پروردگار کی ناراضگی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یتیموں کا مال کھا لیں یا یتیموں کا حق چھین لیں۔ اسی لیے جس موقع کے اوپر کسی گھرانے میں ایسا ہو کہ کسی بزرگوار کا انتقال ہو جائے اور ان کا بچہ چھوٹا ہو، اس گھرانے کے بڑوں کی ذمہ داری بڑی سخت ہوتی ہے۔
انتقال کر جانے والے کے بھائی، انتقال کر جانے والے کی بہن، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس یتیم کے مال پر پوری توجہ دیں، کہ اس یتیم بچے کا مال کہ جو اس کو میراث میں مل رہا ہے یا ملنے والا ہے وہ مال ضائع نہ ہو جائے، اس مال کو کوئی ہڑپ نہ کر لے، اس مال پر کوئی ناجائز قبضہ نہ کر لے۔ یہ ذمہ داری ان لوگوں کی اسی لیے ہے، اور اسی لیے اگر کوئی شخص ان بچوں کا خیال نہ کرے اور یہ مال کوئی دوسرا لوٹ لے جائے تو جتنا وہ مال کا لوٹنے والا مجرم ہے اتنا ہی وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے اس مال کی حفاظت نہیں کی ہے۔ بڑی سخت ذمہ داری ہے، لہٰذا یتیموں سے متعلق ہم سب کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور اسی لیے وہ افراد جو آرفنیج کے ذمہ دار ہوں، وہ افراد جو یتیم خانے چلاتی ہوں، ان کی ذمہ داری اور سخت ہو جاتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میرا چوتھا موضوع ہے حج کے پر۔ ہر طرح کی سہولیت ہونے کے باوجود حج پہ نہ جانا، ایسے شخص کے موت یہودی یا نصارہ کی موت ہوگی، یعنی کیا؟ دیکھیے، اگر کوئی ایک انسان ہے کہ جو مثال کے طور کے اوپر گیا باتھ روم، نہا دھو کے نکل آیا اور اس نے غسل کی نیت نہیں کی تو نہانا تو کاؤنٹ کیا جائے گا لیکن اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی شخص ہے جو ارلی مارننگ سے لے کر لیٹ نائٹ تک کچھ بھی نہ کھائے پیے، کیا وہ روزہ دار ہے؟ کہا نہیں، روزہ دار نہیں ہے۔ روزے کی شرط یہ ہے کہ یہ انسان کیا کرے؟ نیت کے ساتھ روزہ رکھے۔ متوجہ ہیں؟ اسی طرح سے کوئی شخص ہے جو ایکسرسائز کر رہا ہے بالکل نماز کی سٹائل میں، لیکن تب تک یہ نماز نہیں ہے جب تک کہ نیت نہ ہو۔ یہ انسان، اب آئیے نتیجے کی طرف ہم لے کے آ جائیں، یہ انسان جو حج کے لیے واجب ہونے کے باوجود جان بوجھ کر نہیں گیا، یہ انسان ساری عبادتیں کر تو رہا ہے لیکن اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا بقیہ عمل یہ پروردگار کی نگاہ میں مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے ایک شخص بغیر نیت کے نماز پڑھ رہا ہے، اسی طرح سے یہ نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ حج کو پروردگار نے اپنے گھر کی زیارت کے طور پہ ایسا لازم قرار دیا ہے کہ بقیہ عبادتیں اللہ نہیں پسند کر رہا ہے، لہٰذا اس انسان کی موت کو پروردگار حتیٰ اسلام کی موت نہیں مان رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا؟ یقیناً یہ پروردگار کے غضب کا شکار ہوں گے، اور پروردگار یقیناً ان کے اسی لیے اگر خدا نہ کرے کوئی انسان بغیر حج کیے ہوئے واجب ہو جانے کے باوجود دنیا سے اٹھ جائے تو ہم لوگ سارے مومنین کے درمیان یہ بات علنی طور پر کہتے ہیں، میراث بعد میں بانٹنا، پہلے اس مرحوم کو عذاب قبر سے بچانا ضروری ہے۔ وہ کیسے بچے گا؟ اس کی طرف سے جو واجبات تھے جن میں حج ہے اس کو بجا لایا جائے۔ ایسے شخص کو ہم مسلمان کے قبرستان میں دفنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، حکم تو ہے مسلمانوں کا، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمانوں کا درجہ نہیں رکھتا، لیکن اسلامی حکم رکھتا ہے، یعنی اس کے انتقال کے باوجود اسے کفن دینا واجب ہے، اس کے انتقال پر حج نہ کرنے کے باوجود اس کے نماز پڑھنا واجب ہے، دفن کرنا واجب ہے، مسلمانوں کے درمیان دفن کرنا، یہ سب ہم پر حکم یہ ہے کہ مسلمانوں جیسا سلوک اس کے ساتھ کریں، لیکن اللہ کا جو رویہ اس کے ساتھ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ وہ اس انسان کو مسلمان نہیں کاؤنٹ کرے گا۔ اس کے اولاد بعد میں حج کر سکتی ہوں؟ اگر اس کی اولاد نے اس کے واجبات کو پورا کر دیا تو پروردگار غفور الرحیم ہے، اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ میرا پانچواں موضوع ہے حجاب اور داڑھی۔ جی، عورت کا حجاب نہ کرنا اور مردوں کا پوری داڑھی کا منڈوانا، پوری داڑھی شیو کرنا، یعنی یہاں میں نے سنا ہے کہ آغا سستانی کا کوئی فتویٰ ہے ایسا کہ ٹریمر سے جو شیو کرتے، داڑھی کرتے اپنی، وہ 1 نمبر یا 0 نمبر سے داڑھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، اس میں اصل جو بات ہے وہ بات کیا ہے، میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی کی نگاہ میں چونکہ اس مسئلے میں مراجع کے درمیان مائنر ڈیفرنسز پائی جاتی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی کی نگاہ میں داڑھی کے لیے ضروری ہے کہ ایسی داڑھی ہو کہ لوگ جب دیکھیں تو کہیں کہ یہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر لوگوں کی نگاہ میں وہ داڑھی نہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے تو اسے اپنی داڑھی کو تھوڑا بڑھانا پڑے گا
تاکہ لوگ سمجھیں کہ داڑھی رکھے ہوئے ہے۔ اب یہاں سے یہ جو آپ نے بات بیان کی کہ 0 یا مثال کے طور کے اوپر 1 نمبر، معمولاً انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے پر داڑھی بہت بھری ہوئی ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے پر داڑھی بہت کم ہوتی ہے، کچھ بال ہوتے ہیں۔ اگر یہ 0 اور 1 نمبر کا ٹرائمر یوز کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے داڑھی والا نہیں ہے، لہٰذا انہیں احتیاط کرنی ہے اور اپنی داڑھی کو 1 نمبر سے تک نہیں لے کر آنا ہے کہ اس نمبر تک چھوٹا کر دیں، اپنے چہرے کا شیو کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ داڑھی کو 2 نمبر کی حد تک کم از کم رکھیں تاکہ لوگ دیکھ کر کہہ سکیں کہ یہ داڑھی والا انسان ہے۔ قطع رحمی اور صلہ رحمی، تو مولانا آپ یہ بتائیے کہ قطع رحمی کسے کہتے ہیں اور صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ قطع رحمی کرنے سے کیا نقصان ہے اور صلہ رحمی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، سب سے زیادہ جو انسان کا شوق ہے وہ کس چیز کا شوق ہے؟ پہلے میں اس بات کو واضح کر دوں اور پھر نتیجے تک آپ کو لے کے آؤں گا۔ انسان 4 چیزوں کا ایک شوق اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک اس کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں سب سے زیادہ لوگ اسی کو لائک کریں، سب کی تمنا ہوتی ہے۔ باپ چاہتا ہے بچے سب سے زیادہ اس سے محبت کریں، فیملی اس سے زیادہ اٹیچ رہے، اسی لیے چاہتا ہے کہ ساری خبریں سب سے پہلے مجھے ملیں۔ دوسری بات، باپ چاہتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ ساری کوشش اسی لیے کر رہا ہے انسان، بینک میں فکس ڈپازٹ میں پیسہ کیوں رکھ رہا ہے، بزنس کیوں کر رہا ہے، جاب کیوں کر رہا ہے، سارے کام اس لیے تاکہ اس کا پیسہ، اس کا مال بڑھ جائے۔ تیسری چیز انسان کی تمنا ہوتی ہے جاگنگ کرنا، واکنگ کرنا، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ عمر بڑھ جائے، اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے، دوائیں کھانا، پرہیز کرنا، یہ ساری چیزیں۔ چوتھی چیز انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو میدان محشر میں نجات مل جائے، جنت چلا جائے۔ اب آئیے، یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ جمع کر کے ہمارے اور آپ کے امیر المؤمنین سرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جملہ فرمایا کہ من یضمن لی واحدہ اضمن لہو اربعہ، جو مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کرے، میں 4 چیزوں کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اگر امیر المؤمنین نے وعدہ کر لیا تو اب یہ طے ہے کہ وہ چیز انسان کو ملنے والی ہے۔ فرمایا ایک چیز کا تم وعدہ کرو، 4 چیز کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جو تمہیں وعدہ کرنا ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ من یضمن لی صلۃ الرحم، مجھ سے جو وعدہ کرے کہ اپنے خاندان سے رشتہ برقرار رکھے گا، اضمن لہ، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں۔ پہلا وعدہ بحب اہلہ، اس کے گھر میں سب سے زیادہ اسے پسند کیا جائے گا، وبکثرت مالہ، اللہ اس کے مال کو بے پناہ قرار دے گا۔ تیسری چیز بطول عمرہ، پروردگار اس کی عمر کو بڑھا دے گا، لمبا کر دے گا۔ اور چوتھی چیز وبدخول جنت ربہ، اللہ اپنی جنت میں اس کو داخل کرے گا۔ کب؟ جب صلہ رحم کرے گا۔ تو انسان کا مال بھی بڑھتا ہے، انسان کی عمر بھی بڑھتی ہے، انسان کو اپنے گھر میں عزت محبت بھی ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا موقع بھی۔ کب؟ جب صلہ رحم کرے۔ اب آئیے، آپ کا جو سوال تھا کہ یہ صلہ رحم ہے کیا؟ انسان کا اپنے کلوز ریلیٹیوز، جو کلوز ریلیٹیو تو چونکہ آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ورنہ واقعی طور پہ جو خونی رشتہ دار ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے اس کا خونی رشتہ دار قرار دیا ہے، ان رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا، اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا، یہ ہے در واقع صلہ رحم۔ اور اسی لیے جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا نے فرمایا تھا کہ وَالصِّلَةُ فَرَضَ اللَّهُ صِلَةَ الْأَرْحَامِ، پروردگار نے صلہ رحم کو واجب لازم قرار دیا۔ کیوں؟ تاکہ منماتن للعدد، تاکہ تمہاری تعداد بڑھتی رہے۔ یعنی اگر انسان صلہ رحم کرتا ہے تو اس کے خاندان کے ممبرز بڑھتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی تعلقات کو توڑتا ہے خود بخود یہ تعداد گھٹنے لگتی ہے۔ یہ سید عالمیہ نے بھی فرمایا ہے۔
تو کیا صرف رشتہ داروں سے یا لوگوں سے رشتہ توڑ دینا صرف یہی قطع رحمی ہے یا قطع رحمی اور طریقے سے بھی ہوتی ہوگی؟ قطع رحمی کا ایک اور طریقہ بھی وارد ہوا ہے کہ انسان کا اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنے رشتہ داروں کی برائیوں کو لے کر جانا، کسی کے پاس شکایت کرنا، جیسے بلا وجہ کسی کے بارے میں شکایت کرنا، سوء ظن کرنا، یہ ساری چیزیں بھی قطع رحم کے باب میں ذکر ہوئی ہیں. یعنی تعلقات کو اچھا بھی رکھو اور اپنی فکروں کو بھی صحیح رکھو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. صلہ رحمی کے لیے کم سے کم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، پروردگار آپ کو جزا عطا فرمائے. بہت اچھا سوال ہے. فرمایا کہ سل رحمک ولو بشربہ ولو بشربۃ من ماء. فرمایا کہ تم صلہ رحم کرو چاہے اس صلہ رحم کے لیے تمہیں ایک گلاس پانی ہی پلانا پڑے. یعنی چاہتے ہیں معصوم کہ ہم صلہ رحم جب کر رہے ہوں تو میری نیت بھی ہو اور میرا عمل بھی شامل ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اس سے زیادہ قیمتی جملہ فرمایا ہے جو واقعاً بہت اہم ہے. فرمایا وَأَفْضَلُ مَا تُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ كَفُّ الْأَذَىٰ عَنْهَا. سب سے بڑا صلہ رحم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اذیت نہ دو، انہیں نہ ستاؤ، انہیں تکلیف نہ دو. یہ سب سے بڑا صلہ رحم ہے. یعنی مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی موقع آ جائے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے کہ جس کو مثال کے طور کے اوپر میری مدد کی ضرورت ہے، ہم مدد نہ کریں اور وہ جن لوگوں سے پیسہ مثلا لون پہ لینے والا ہے ہم ان سے جا کے کہیں نہیں اس کو کبھی لون نہ دینا. فرمایا نہیں، یہ کام نہ کرو. اپنے رشتہ داروں کو اذیت نہ دو، یہ سب سے بڑا صلہ رحم ہے. ہم اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، ہم اپنے کسی لکھی ہوئی عبارت کے ذریعے اگر اپنے رشتہ داروں کو اذیت دے رہے ہیں تو ہم صلہ رحم کے خلاف کر رہے ہیں. ہمیں صلہ رحم کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے خاندان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا چاہیے، اپنی فیملی کے ممبرز کو اپنا سمجھنا چاہیے. جو میں ہوں وہی یہ میرا پورا خاندان ہے. مولانا میرا اگلا موضوع 7واں موضوع غیبت اور تہمت پہ ہے. غیبت اور تہمت میں کیا فرق ہے؟ چغلی اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، پہلی بات، غیبت اور تہمت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. غیبت کہتے ہیں ذکر اخاک ما تکرہہ، اپنے بھائی کی وہ برائی بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو، اور وہ برائی کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر خدا نخواستہ کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ مثلا جس کا ایک پیر خراب ہے، خدا نخواستہ کوئی انسان ہے جس کی ایک آنکھ خراب ہے، میں جا کر دوسروں سے کہوں کہ دیکھو اس کی آنکھ خراب ہے، اس کو برا لگے گا. یہ ہے غیبت. یعنی جو کمی کسی انسان کے اندر ہے اسے جا کر جو لوگ نہیں جانتے ان سے بیان کرے تاکہ اس کو برا لگے جس کی کمی ہے. یہ ہے غیبت. تہمت اس سے تھوڑا الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے. تہمت کیا چیز ہے؟ وہ بات بیان کرنا جو خود انسان کے اندر نہیں ہے. یعنی انسان کی وہ بات کہ جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اسے اگر بیان کیا جائے تو یہ تہمت کہلاتا ہے. الزام، جس کو آپ اپنی زبان بلیم کہتے ہیں. یہ بلیمنگ یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت سے زیادہ بری چیز ہے. غیبت میں کم از کم، غیبت حرام ہے لیکن غیبت میں کم از کم وہ بات بیان کی جو اس میں تھی. بلیم کیا، تہمت لگائے تو اور بڑا جرم ہے کہ وہ بات کہہ دی کہ جو اس کے اندر نہیں تھی. لہٰذا یہ دونوں چیزیں اسلام کی نگاہ میں حرام ہیں. اب چغل خوری اور اس کے ساتھ غیبت، اس میں ایک ڈیفرنٹ علماء اخلاق نے لکھا ہے، ایک ڈیفرنس ہے دونوں کے بیچ میں. غیبت کہتے ہیں کسی کے عمل یا کسی کے ڈیفیکٹ یا کسی کی کمزوری کو دوسروں سے بیان کرنا. چغل خوری کہتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات کو جس کے بارے میں کہا ہے اس سے جا کے کوٹ کر دینا. فار ایگزامپل 3 آدمی ہیں، 2 پہلے آدمی نے سیکنڈ سے کوئی بات کہی تھرڈ سے ریلیٹڈ، سیکنڈ نے جا کر اس کو اگر تھرڈ سے بیان کر دیا کہ دیکھو فرسٹ
تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، یہ چغل خوری ہے. ہمارے وہاں حتیٰ یہاں پر اجازت نہیں ہے. دیکھیے سچ بولنا اسلام کو بہت پسند ہے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر اسلام کہتا ہے خاموش رہ جاؤ. ضروری نہیں کہ ساری باتوں کو تم پہنچاؤ. اگر فرسٹ اور تھرڈ کے بیچ میں کوئی بات تم پہنچا دو اور اختلاف ہو جائے تو تم ذمہ دار ہو. لہٰذا اگر فرسٹ نے سیکنڈ سے کوئی بات کہی ہے تو ضروری نہیں کہ سیکنڈ جا کے اس کو تھرڈ تک پہنچائے کہ فرسٹ اور تھرڈ میں جھگڑا ہو جائے. یہ چغل خوری اسی لیے اسلام میں حرام ہے. کسی شخص پر ظلم ہوا ہو، جیسے کہ کسی نے اس کا حق مار لیا ہو، اور وہ اپنا حق واپس لینے کے لیے اپنے ظلم کی داستان دوسروں سے کرے، یہ امید کے ساتھ کہ یہ شخص میرا حق واپس دلانے میں میری مدد کرے گا، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ یہ سوال میں سمجھتا ہوں شاید ان سوالات میں رکھا جائے کہ جو آج تک کے بیسٹ سوال ہوں. الحمدللہ. میں عرض کروں کہ قرآن مجید نے اس سلسلے میں بہت ہی اچھے انداز سے بات کو واضح کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 148 قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی کسی کی برائی کو دوسروں سے جا کر نہ کہو، بالکل کبھی نہیں کہو، الا من سوا ان لوگوں کے کہ جن پر ظلم ڈھایا گیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، پروردگار سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یعنی یہاں پر مراد کیا ہے؟ اگر کسی انسان پر ظلم ہوا ہے تو اپنے اس مظلوم کے لیے اختیار ہے کہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کا تذکرہ دوسروں سے کرے. یہ ارادے سے کہ اس ارادے سے کہ دوسرے اگر مددگار ہوں گے تو میں ظلم کا قصاص لے پاؤں گا. اور یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کو اہل بیت اطہار نے، انبیاء کرام نے اور قرآن مجید کی پیروی کرنے والے سارے افراد نے کیا ہے. یعنی سرکار امیر المؤمنین پہ ظلم ہوا، ان کا حق چھینا گیا، امیر المؤمنین نے بیان فرمایا. سیدہ عالمیان کا حق چھینا گیا، انہوں نے اس کا تذکرہ فرمایا. سارے اماموں نے، سارے معصومین نے. بس یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں مظلوم ہونے کی بنا پر ظلم کے اظہار کا اختیار ہے، لیکن اتنا ہی جتنا ظلم ہوا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہم جب کسی کی برائی کو بیان کرنے پر آئیں تو 10 وہ باتیں جو ہوئی ہیں اور 5 وہ باتیں جو نہیں ہوئی ہیں، دونوں کو مکس کر کے پیش کر دیتے ہیں، جو آپ کی زبان میں مرچی لگا کر. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بیان کرنے کا ہمیں اختیار دیا گیا. میرا 8واں موضوع ہے سوسائڈ. کیا صرف اپنے آپ کو کسی طرح سے مار دینے کا نام سوسائڈ ہے؟ کیونکہ لوگ طرح طرح کے اسپورٹس گیم میں خطرے سے کھیلتے ہیں اور کئی بار اپنی جان گنوا دیتے ہیں. کیا یہ سوسائڈ کے دائرے میں آتا ہے؟ سوئسائڈ کہتے ہیں انسان کا اپنے ارادے کے ساتھ وہ کام کرنا کہ جو اس کو موت کی نیند سلا دے، لیکن نہ جانتے ہوئے وہ کام اگر کر گیا. فار ایگزامپل دونوں کی مثال دے دیں. اگر سامنے گلاس میں زہر ہے، پوائزن ہے، اور یہ سوچ کر کہ مجھے مرنا ہے میں پی لوں العیاذ باللہ، تو یہ سوسائڈ ہے. لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میں یہ گلاس پی لوں تو ایسی صورت میں یہ سوسائڈ نہیں ہے. یہ تو پھر نیچرل ڈیتھ ہو جائے گی کہ جو اس کی طرف سے نیچرل ہے، لیکن جس نے پوائزن دیا تھا وہ قاتل ہوگا. اب آئیے، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اسپورٹس کی دنیا میں گرے زمین پر اور دنیا سے چلے گئے، یا ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ارادے کے بغیر ہوا ہے. یہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک نہ کرو، یہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ انسان ہلاکت کے لیے نہیں گیا تھا، کھیلنے گیا تھا. یہ انسان ہلاکت کے لیے فلائٹ میں جا کر نہیں بیٹھا تھا، وہ تو سفر کے لیے گیا تھا. فلائٹ مثلا اس کے کریش ہو گئی اور پھر نتیجے میں وہ دنیا سے چلا گیا. یہ مشکل نہیں ہے.
مشکل وہاں پر ہے جہاں پر ارادے کے ساتھ انسان مثلاً 10ویں مالے سے چھلانگ لگا رہا ہے کہ زمین پر گروں اور مر جاؤں، یہ خودکشی ہے۔ وہی میں چاہتا ہوں نا، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 25 مالے کی بلڈنگ ہے، رسی باندھتے ہیں اور اس پر چل کے جانا ہے، تو یہاں تو گرنے کے چانسز ہے، تو یہ تو پتا ہے کہ گرے تو زندگی بچے گی۔ یہ اسی لیے اس کام کو ناپسند بالکل نہیں پسند کیا گیا ہے کہ انسان وہ کام کرے کہ جو اس کو خطرات میں ڈال دے، اور وہ بھی بلا وجہ۔ مثال کے طور پر اگر وہ جا رہا ہے کسی بچے کو بچانے کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ صرف کھیل رہا ہے، اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ اپنی پاپولیرٹی کے لیے بھی ہوتا ہے نا۔ جی لوکل میں انسان سفر کر رہا ہے، وہ بالکل اس کو چھڑ کو پکڑ کے لٹک رہا ہے کہ اگر وہ الیکٹرک پول سے ٹکرا گیا، زمین پہ گرا، تو یہ سب چیزیں جو کھیل کی شکل میں ہیں، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، اس لیے کہ جس نے زندگی دی ہے وہی زندگی کو واپس لینے کا اختیار رکھتا ہے، بندے کو اختیار نہیں ہے۔ اچھا، میرا اگلا موضوع ہے 9واں، زنا۔ مولانا آپ ہی بتائیے اس گناہ کے اثرات اور انجام کیا ہے؟ آپ نے جس برائی کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اسلام میں گناہان کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ برائی ہے کہ جس برائی کو بالکل بھی اسلام قبول نہیں کرتا کسی بھی عنوان سے۔ البتہ ایک ڈیفرنس ہے یورپ کی تھیوری میں اور اسلام کی تھیوری میں، وہ اس میں مجھے نہیں جانا ہے کہ ان کے وہاں اس عمل کو کبھی کبھی صحیح سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی نگاہ میں یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ جہاں بھی بغیر میرج کے، آج کے زمانے میں بغیر میرج کے اگر ریلیشن ہو رہا ہے تو اسلام کی نگاہ میں آج یہ برائی حرام ہے، جبکہ یورپ کی نگاہ میں بہت سے اور بھی طریقے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ برائی اگر مانتا ہے یورپ، تو تب جب دو میں سے کوئی ایک راضی نہ ہو اور دونوں راضی ہوں یا دونوں میں سے ایک راضی ہو تو اس کی طرف سے وہ یہ برائی نہیں سمجھی جاتی۔ اسلام اسے برا سمجھتا ہے اور حرام سمجھتا ہے، اور اسی لیے اسلام نے ایسے افراد کو جہنم میں جانے کی خبر دی ہے کہ یاد رکھنا اس برائی کی بنا پر تم جنت نہیں جا سکتے ہو۔ اس کی معافی کیسے مل سکتی ہے؟ انسان توبہ کے ذریعے سے اپنے اس گناہ سے اپنے کو بچا سکتا ہے، لیکن توبہ کرنا بندے کی ذمہ داری ہے، قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری۔ طلاق کہا جاتا ہے کہ چھوٹے موٹے معاملے میں طلاق نہ لی جائے، تو اس معاملے میں سمجھو آدمی نے گناہ کیا تو یہ عورت کو حق ہے طلاق لینے کا، اس معاملے میں لے سکتی ہے؟ مراجع نے اس مسئلے میں صاف لکھا ہے کہ پہلی ہی دفعہ میں طلاق نہ لی جائے، بلکہ یہ اس کو گناہ ہونے کے باوجود بھی گناہگار ہے، وہ آدمی گنہگار ہے، گناہگار ہے، لیکن اس وائف کو ایک موقع دینا چاہیے اس کے سدھرنے کے لیے، اس کے توبہ کرنے کا اس کو موقع دینا چاہیے، اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ آیا اب وہ توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا ہے، اور اگر بار بار یہی گناہ کر رہا ہو تو پھر پروردگار نے اس کو اور شریعت نے اس کو اجازت دی کہ وہ وائف ڈیورس لے سکتی ہے۔ میرا اگلا موضوع ہے 10واں، جو شرک۔ ابھی تک ہم نے صرف اتنا ہی سنا ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اب یہ شریک کرنا یعنی کیا؟ خدا کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے جیسی قدرت رکھنے والا ماننا اللہ کے مقابل میں یہ شرک ہے۔ یعنی ہم یہ مانیں کہ جتنا پاور اللہ کے پاس اتنا ہی پاور XYZ کسی اور کے پاس بھی ہے، اور بالکل وہ اللہ کے مقابل ہے۔ ہم گئے تھے پروردگار سے، ہم نے کل شام کو مثلا دعا مانگی تھی کہ خدا را مجھ کو 1 کروڑ روپے مل جائے، نہیں ملے، آج ہم اس کے پاس آئے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ یعنی ہم اللہ کے مقابل کسی اور کو بھی اپنا خدا مانیں، یہ اللہ کے لیے شریک بنانا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ہم سے ایسے کوئی کام ہوتے ہوگے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کام ہم تو کر رہے لیکن ہم وہ شرک کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کوئی ایسے دوسرے بھی کام اس کے علاوہ بھی؟ بہت سے ایسے، مثلا جیسے عجب کے لیے، خود پسندی، سیلف کانشیٹ کے بارے میں بھی یہ بات وارد ہوئی ہے کہ یہ چیز وہ ہے کہ جو انسان کو شرک تک لے کر جاتی ہے۔ انسان اپنے کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے، تو یہ جو سپیریئر سمجھ رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ سے بیٹر بلکہ بیسٹ اللہ ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے تکبر کے لیے بھی وارد ہوا ہے، غرور کرنا، انسان کا اکڑنا، یہ بھی اللہ کا خود کو شریک بنانا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان متوجہ نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کے برابر خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ مشرک کی حالت میں اگر کوئی انتقال کر گیا، مطلب میں یہ کہوں کہ اس کا عقیدہ غلط تھا۔ جی مشرک یعنی حقیقی معنی میں، ہاں، اس کا عقیدہ غلط تھا۔ اگر مشرک تھا تو پھر کوئی عقیدہ وہ قابل بعد قبول میں نہیں اس کی اولاد کتنی بھی مغفرت کے لیے کچھ بھی کرے تو نہیں ہو سکتا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، میرا 11واں موضوع ہے دارو۔ جی ہم یہ سب جانتے ہیں کہ دارو پینا، پلانا، بیچنا، خریدنا، دلالی کرنا، اگانا، جس ٹیبل پہ دارو اس ٹیبل پہ بیٹھنا، کھانا کھانا حرام ہے۔ جی آخر دوسرے گناہ کے سامنے اس گناہ کے لیے اتنی تاکید کیوں کہ میں صرف چلو دارو نہیں پیتا ہوں، لیکن یہ ٹیبل پہ دارو کوئی اور پی رہا ہے، یار ٹیبل پہ دارو پڑا ہے میں اس ٹیبل پہ، تو اتنی تاکید کیوں ہے اس پہ؟ روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ پہلے میں آپ کے جملے میں اور اضافہ کر دوں اور اس کے بعد پھر ریزن کی طرف آؤں گا۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ میرے بندے، میں اسی گناہ کے نہ کرنے پر ثواب دوں گا کہ جس گناہ کو میرے لیے چھوڑا ہو۔ میں صرف یہاں پہ اب اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے اگزامپل دے دوں۔ جھوٹ نہیں بولا، کس لیے؟ لوگ کیا کہیں گے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب کب ہے؟ اللہ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب روایت مکمل کر دوں، میں اسی گناہ کے چھوڑنے پر اپنے بندے کو ثواب دوں گا کہ جو میرے لیے چھوڑا جائے، سوائے شراب کے۔ کہ اگر شراب کو A to Z کسی بھی ریزن سے بندہ چھوڑ دے، میری وائف کو پسند نہیں ہے، میرے فرینڈز مجھ کو کیا کہیں گے، میرا مثلاً میری سوسائٹی کیا سوچے گی، ہیلتھ کے حساب سے، فرمایا کسی بھی ریزن سے اگر شراب کو چھوڑ دو گے میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اب پھر وہی آپ کا سوال پلٹ کے آئے گا کہ کیوں شراب، کیوں اتنا زیادہ پروردگار؟ حتیٰ 10 چیزیں شراب کے بارے میں حرام ہیں۔ وہ انگور لگانا، پیڑ انگور کا کہ جس سے شراب بنانے کی نیت ہو، حرام۔ انگور کو درخت سے اس لیے اتارنا کہ شراب بنے، حرام۔ انگور کو لے کے جانا تاکہ اس کا جوس بنایا جائے پھر شراب بنے، حرام۔ انگور کے جوس کو پکانا کہ شراب بنے، حرام۔ شراب بن جانے کے بعد اسے مارکیٹ کی طرف لے کر جانا، حرام۔ یہاں تک کہ شراب کے لیے اگر گلاس بھی پیش کیا جا رہا ہے تو اسلام اس کو بھی حرام کہہ رہا ہے۔ حتیٰ وائف بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے، بیٹا اپنے باپ کے لیے بھی حکم ہونے کے باوجود کہ باپ کی اطاعت کرو، ہسبینڈ کی اطاعت کرو، بالکل اجازت نہیں ہے کہ شراب پیش کریں۔ اب بات آتی ہے کہ ریزن کیا ہے، اتنی شدت کیوں ہے کہ پروردگار نے حتیٰ اس دسترخوان پر جہاں شراب پی جا رہی ہو بیٹھنا حرام قرار دیا۔ پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ اس کا یعنی پرٹیکولر یہ بات کہ اس دسترخوان پر بھی نہ بیٹھو جہاں پہ شراب ہو، اس کے لیے تو ہمارے وہاں روایت موجود ہے کہ لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة اذا نزلت عمت من فی المجلس۔ جہاں پہ شراب پینے والے بیٹھے ہوں ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس لیے کہ جب لعنت پروردگار آئے گی تو جتنے وہاں بیٹھے ہوں گے ان سب پر آئے گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی شدت سے نہیں کہا گیا؟ حتیٰ خدا نے کہہ دیا کہ تم کسی بھی بات کی وجہ سے شراب چھوڑ دو میں ثواب دوں گا۔ ایک ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ بقیہ گناہوں میں اور شراب میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ جتنے بھی گناہ ہیں، خدا نہ کرے انسان نے مثال کے طور کے پر غیبت کی، آپ فوراً انسان متوجہ ہو گیا، فوراً توبہ کر لی اور سامنے والے سے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی، گناہ ختم ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، ممکن ہے۔ خدا نہ کرے کوئی انسان ایسا ہے کہ جس نے مثال کے طور کے پر کسی کا مال چھین لیا، فوراً متوجہ ہو گیا، اس نے جا کے معافی مانگ لی، اس کو ریٹرن کر دیا، گناہ ختم ہو گیا۔ لیکن شراب ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کے انجام دینے کے بعد گھنٹوں انسان اس لائق ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ کی طرف واپس آئے۔
تو چونکہ اس پیریڈ میں وہ اللہ سے دور اور کافی دور، اتنا دور کہ وہ اصلاً اللہ کو بھی نہیں پہچانتا، اتنا دور ہو جاتا ہے اس گناہ کی بنا پر، لہٰذا پروردگار نے اس گناہ کو شدت سے ناپسند کیا ہے۔ سارے گناہ اللہ کے منفور ہیں، اللہ کو شدت سے ناپسند ہیں، لیکن جب ڈرنک کی بات آئے، شراب کی بات آئے، آپ نے کہا دارو کی بات آئے، اس قسم کی ساری چیزیں انہیں پروردگار شدید ناپسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ گناہوں میں جتنی دیر گناہ کرتا ہے اتنی دیر اللہ سے دور رہتا ہے، شراب میں گناہ کے وقت بھی اللہ سے دور، اور اس گناہ کے انجام دے لینے کے بعد 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ پھر بھی اللہ سے دور۔ تو سب سے لمبے پیریڈ تک اللہ سے دور کرنے کا جو سبب بنتا ہے وہ یہ شراب کا گناہ بنتا ہے۔ لہذا پروردگار بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا، کوئی اللہ کا اقرار کرنے والا اس برائی کو اپنے منہ سے لگائے، یا حتیٰ وہاں پر بیٹھے جہاں پر یہ برائی انجام پا رہی ہے۔ مولا جتنے میں موضوع لایا تھا آپ کو میں نے پیش کیا، آپ نے بہت اچھی طرح سے ان کے جواب دیے، میں خود تو مطمئن ہوا ہوں، انشاءاللہ میرے ناظرین، میرے سامعین جو یہ پروگرام دیکھیں گے وہ بھی یقیناً مطمئن ہو گئے۔ پروردگار عالم آپ کو مزید توفیق عنایت فرمائے، اور اس پروگرام کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ انسان جو سوال پوچھ رہا ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، اور سوسائٹی میں یا معاشرے میں جو لوگ ہیں اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ یقیناً پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے توفیق عنایت فرمائے گا۔ اور اب ہم لوگ چلتے ہیں ساجد صاحب کے پاس، دیکھیں ان کی طرف سے کیا نظریہ سامنے آتا ہے ہم لوگوں کے اس پروگرام سے متعلق۔ تو جی ہاں ناظرین، آئیے ایک بار پھر سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے بہترین طریقے سے سوال کر رہے تھے جناب مشتاق علی لادھی والا۔ آئیے ایک بار پھر سے ناظرین ہم ملاقات کرتے ہیں۔ تو کیسا رہا آپ کا سوال و جواب کا سلسلہ؟ جس امید کے ساتھ آئے تھے آپ، اور جتنے اچھے اچھے سوال آپ لے کر آئے تھے، بتائیں۔ جب میں یہ سوال لایا یہاں پہ تو مجھے بھی ٹینشن تھا، کیونکہ پہلی بار میں اس طرح سے کیمرہ کے سامنے آیا ہوں۔ اچھا، پہلی بار آیا ہوں، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تو وہ بھی جب اتنی آیا دیر تھا تک وہ بھی جب آیا تو بھی مجھے ٹینشن تھا، جو جیسے میں نے بتایا نا کہ ابھی سوال کے جواب سے اتنا مطمئن ہوا ہوں کہ ابھی خوشی خوشی میں دل میں سکون لے کے جاتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آئے۔ مولانا صاحب، جس طریقے سے جناب سوال کر رہے تھے آپ سے، ہم بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے۔ کیا آج بھی اس طریقے کے سوال ہیں؟ آپ نے ان کے سوال سنے، اس کے جواب بھی دیے؟ کیا جو پرابلمس یہ بتا رہے ہیں، کیا اس طریقے کی پرابلمس آج بھی ہے؟ یقیناً اس طرح کی پرابلم اور اس جیسی بہت سی پرابلمز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جی، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہمیں کتنے کام کی ضرورت ہے، جی، کتنی بیداری لانے کی ضرورت ہے، اور واقعی طور پر ابھی ہم کو کس طرح سے اسلام کے حقیقی پیغام کو پہنچانا ضروری ہے۔ جی، اور اس سلسلے میں میں مبارکباد دوں گا آپ حضرات کو کہ اپنے حد تک آپ حضرات ایک بہترین کام کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر اور اسلام کا صحیح پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ کم از کم دنیا کو پتہ تو چل سکے کہ ریئلٹی کیا ہے، جی، اور ایک عام انسان کی زندگی میں کتنا اسلام پایا جاتا ہے۔ جی، واقعاً مبارکباد کے مستحق آپ بھی ہیں، مبارکباد کے مستحق ہمارے مشتاق بھائی بھی ہیں۔ ایک عرصے دراز سے میں آپ کو جانتا تھا، لیکن مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ سوال کے پیش کرنے میں بھی ایک خاص ٹیلنٹ جی بالکل، جس طریقے سے انہوں نے سوال کو سمیٹا ہے، بنایا ہے بہت اچھے انداز سے۔ سب سے بڑی چیز کہ انہوں نے فرمایا کہ فرسٹ ٹائم کیمرے پہ آئے، جی، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ فرسٹ ٹائم کیمرے پہ کیوں، اس لیے کہ جو خدمت کا جذبہ جس کے اندر ہو، پھر اس کی کوالٹی کو پروردگار خود بخود بڑھا دیتا ہے، اور خداوند کریم سب کو یقیناً اس کی محنت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ چلیے مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آئے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ سیزن 5 چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جنوری سے سیزن 6 بھی شروع ہو جائے گا۔ تو جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے؟ میں اپنے ناظرین سے پھر درخواست کروں گا، جو ہمیشہ درخواست کرتا ہوں، کہ آپ
جہاں کہیں بھی اس ہندوستان کے یا اس دنیا کے جس بھی گوشے میں ہیں، آپ آئیے، اپنے دل کی بات رکھیے، سامنے والے سے سوال پوچھیے اور ادھر سے ملنے والے سوال کو جذب کرنے، قبول کرنے کا ارادہ لے کے آئیے۔ انشاءاللہ بہت سی باتیں بیٹھ کر ساتھ میں گفتگو کے ذریعے حل ہو جاتی ہیں جی، اور اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی ان علاقوں کے بارے میں خبر ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بقیہ افراد یا بقیہ مومنین کس حال اور کس کیفیت میں ہیں۔ جی، ضرور آئیے۔ یہ آپس کا اٹھنا بیٹھنا، مجھے یاد ہے وہ پہلا موقع اور پہلا میرے لیے پہلا ایپیسوڈ جو ایک موقع کا تھا، اس میں جو پارٹیسپینٹ تشریف لائے وہ آج بھی ان سے رابطہ ہے۔ جی جی، یعنی وہ ایک رابطہ بنتا ہے، میرے خیال سے مہرون شیخ صاحبہ جی، وہ ایک رابطہ بنتا ہے اور پھر وہ باقی رہتا ہے۔ جی، یہ سلسلہ اگر پورے ہندوستان سے شروع ہو اور جو آج یہاں تک پہنچا، یقیناً ایک اچھا گروپ، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا مومنین کا مجموعہ سامنے آئے گا کہ جو انشاءاللہ سارے دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا انشاءاللہ ایک دن ذریعہ قرار پائے گا۔ چلیے مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں کوئی آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک نشانی کے طور پہ یہاں سے یہ ٹرافی لے کر جائیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ جو ہے جناب مشتاق علی لارے والا کو اپنے ہاتھ سے دیں۔ بہت مبارک ہو، خداوند کریم آپ کو اسی طرح سے ترقی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ایک موقع آپ اور آپ کے سوال سیزن 5 میں آپ دیکھ رہے تھے جناب مشتاق علی لاری والا صاحب کو کہ بہترین طریقے سے انہوں نے سوال کیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک انسان جو کچھ ٹھان لیتا ہے اس کی کس طریقے سے اللہ مدد کرتا ہے، پیپر بیچ کر، کلیکشن کر کر، لوگوں کے گھر جا کر پیپر کو لانا، اس کے بعد لوگوں کو زیارت پر بھیجنا ایک بڑی مثال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سے کام کو کیسے کیا جائے، کب کیا جائے، اور کریں گے تو کیا یہ آگے چل کر بڑا کام ہوگا کہ نہیں۔ انہوں نے 2014 سے لے کر 2019 تک تقریباً 210 لوگوں کو زیارت پر بھیجا ہے، تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہوں نے بتائی کہ انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس بھی موقع ملتا ہے، کیا ہم اور آپ اس طریقے کا کام کرتے ہیں؟ فی الحال تو یہی ایک موقع آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے تو ہم سوال کا صحیح راستہ نہیں اپناتے ہیں یا صحیح دروازے پر جا کر کھڑے نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو صحیح سوال کا صحیح جواب مل سکے۔ چینل ون کا یہ پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کا سوال صرف آپ کے لیے ہے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں اور صحیح جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com۔ ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9619667578۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔